जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। और मैं इसको और रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मैं इसको और पॉइंटेड करता हूँ उसकी इजाजत से कि जबर का मौसम कब बदलेगा? मैं बदलूंगा तब बदलेगा। किसी जाबिर, किसी सुल्तान के आगे अदा तुम कलमाए तौहीद ना करना, मेरी तकलीद ना करना। उनकी हुर्मत को पांव तले रोंद दें, कैसे लफ्जों को मानी से करके जुदा उनकी हुर्मत को पांव तले रोंद दें, कैसे जज्बों को सच से अलहदा करें, कैसे दिल को जनू का ना सौदा मिले, कैसे इश्को मोहब्बत फिरे बेनिशां, कैसे पत्थर से चुन दें हम हर एक जुबां, खौफ का बस हिसार एक चारों तरफ, जिससे पाए कोई भी कहीं ना अमा, शहरे यारा में बस हुक्म हाकिम चले, शहरे यारा में बस हुक्म हाकिम चले, उसके आगे किसी का दिया ना जले, हर तरफ हाकमियत की तौसीफ हो, बादशाह और मलका की तारीफ हो। शहरे यारा में बस हुक्म हाकिम चले, उसके आगे किसी का दिया ना जले, हर तरफ हाकमियत की तौसीफ हो, बादशाह और मलका की तारीफ हो। कोई भी शहर में बासफा ना रहे, दस्ते कातिल रहे हौसला ना रहे। कोई भी शहर में बासफा ना रहे, दस्ते कातिल रहे हौसला ना रहे। शहर जाना सजे सूलियों से भला, जुल्म की जबर की हर तरफ हो फिजा, और जब हमसे ये भी ना बन पाया तो शहर का शहर ही हमने दफना दिया। वो भी क्या लोग थे, हम भी क्या लोग थे। ये जो क्या चंद ज़ाब्तों और कदरों के साथ आप अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, तुम्हारी शायरी में बिल्कुल बहुत नज़र आता है। और आदमी ऐसे शेर कोई मुनाफकत में नहीं लिख सकता, कोई दोगलापन में नहीं लिख सकता। शायरी आती है तो अंदर से आती। इसीलिए मेरी बहुत कम शायरी, मुझे लोग कहते हैं शायरों में शुमार करते हैं, मेरी बहुत कम शायरी, चंद गज़लें और नज़में सिर्फ। पर ये तो एक इसका आज एक लिहाज से फवाद का तारुफ हुआ है, हो रहा है कि ये भी शायर, मैं खुद बड़ा परेशान हो गया था कि ये शायर कहाँ से शायर निकलने वाला बनने शुरू हो गए कि ये बड़ा शरीफ सा ताबेदार सा सिविल सर्वेंट लगता था मुझे, और कान में कभी कुछ कह जाता था। और लेकिन ये अब मैं अब इसकी बगावत की बू आती है। और अब आपने एक महसूस किया है, ये जो आपने दिखा ना हज़ारों सालों वाली ये कदरें और ये उनको महसूस करना, वो परवीन शाकिर एक जगह कहती है स्वाबिय शर्ते हयात ठहरी कि शहर के सब नजीब अफराद अपने अपने लहू की हुर्मत से मुनहरफ हो के जीना सीखें। वो सब अकीदे जो इन घरानों में इनकी आंखों की रंगतों की तरह तसलसल से चल रहे थे, सुना है बातिल करार पाया। वो जो आंखों की रंगतों में हजारों नस्लों से अकीदे, तुम उनको उसको फिर याद दिलाते हो और तुम्हें वो जरा तंग करते रहते हो। और अब इसमें मैं चाहूँगा, मेरी गुजारिश होगी कि तुम ये मकली जो तुम्हारी नज़्म है, ये पेज 171 पे है, मैंने निशान इसलिए लगा रखे कि तुम ढूंढते हुए देर ना लगाओ। मकली शहर खामोशा से एक मकालमा जी, वो एंशंट, इफ यू डोंट नो, इज एन एंशंट ग्रेवयार्ड। जी मकली जी मीरपुर खास के पास, ठट्ठा के पास, ये एक बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है और बड़ा ही अजीबो गरीब। और मैं यहाँ पे मैं इत्तेज़ा सब इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोगों के लिए शायद थोड़ा सा उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सके कि ये सब कुछ क्यों लिखा जाता है और कैसे। असल में जब आप ऐसी पोजीशंस पे काम करते हैं और जब आप उन वाक़यात को ज़्यादा बेहतर तौर पे, जब आपको इदराक ज़्यादा बेहतर होता है, तो
کسی چیز کا علم نہ ہونا میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلیسنگ بھی ہے، اگنورینس جو ہے وہ بہت بڑا بلیس بھی ہے کہ جی آدمی بہت سی چیزوں سے محروم تو رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنی کسک بھی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں اور آپ کو کچھ چیزوں کی یا کچھ واقعات کی وہ طرفیں معلوم ہوتی ہیں جو ہماری تاریخ میں نہیں لکھی گئی، اور پھر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں یا اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ایسا تذکرہ آتا ہے، تو وہ پھر آپ میں ایک مختلف طرح کی آپ میں انگیخت پیدا کرتا ہے۔ تو ہم اپنے وہ ٹریننگ کورس کے سلسلے میں ہمیں مکلی بھی لے جایا گیا۔ مکلی یہ ٹھٹھا کے پاس ایک قبرستان ہے، اور تاریخ یہ ہے کہ کئی صدیاں پہلے یہ اس پورے ریجن کا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا علم اور تعلیم اور تہذیب کا ایک بہت بڑا گہوارہ ہوتا تھا یہ علاقہ، اور دریائے سندھ اس بالکل یہاں سے ساتھ سے گزرتا تھا۔ اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ کٹ کے کافی پیچھے ہٹ چکا ہے، اور اس وقت دنیا سے، اس پورے ساؤتھ ایشیا سے لوگ یہاں پہ پڑھنے آتے تھے، یہاں سے نہیں بلکہ دوسرے بر اعظموں سے بھی لوگ سالوں کی مسافت طے کر کے پڑھنے آتے تھے۔ اور اب وہاں پہ ماسوائے اس قبرستان کے اور کوئی چیز نہیں باقی۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خوف آتا ہے کہ یہ قبرستان اگر آپ دیکھیں اور اس کی قبریں دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وقت میں کتنے، یہ سلطنت کتنی مالدار رہی ہوگی کہ سونے کے اور دوسری طرح طرح کے نقش و نگار کے مقبرے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد غربت ہی غربت ہے ہر طرف۔ اب ایک طرف یہ قبرستان، ایک طرف یہ تاریخ کا یہ آسپیکٹ جو ہمیں وہاں پہ گائیڈز نے بتایا، اور دوسری طرف وہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کا پورا تذکرہ، اور جو کچھ ہم نے تاریخ میں پڑھا، اور پھر جو کچھ تاریخ کے علاوہ ہم نے اپنی سرکاری ملازمت کے دوران جو کچھ ہمارے نالج میں آیا۔ تو یہاں پہ جب میں گیا تو میں بالکل ایک عجیب قسم کے سحر میں گرفتار ہو گیا، اور یہ نظم مکلی جو ہے یہ میں نے وہیں پہ کھڑے ہوئے لکھی، اور یہ نظم اسی احساس کی جو ہے وہ آئینہ دار ہے۔ تو میں سب کے لیے آپ نے کہا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کبھی دریا یہاں سے چند قدموں کی مسافت تھا، جہاں حد نظر قبریں دکھائی دے رہی۔ کبھی دریا یہاں سے چند قدموں کی مسافت تھا، جہاں حد نظر قبریں دکھائی دے رہی ہیں۔ بہت سے ان کہے قصے، بہت سی ان کہی باتیں، بہت سے ان کہے قصے، بہت سی ان کہی باتیں بکھرتی جالیوں کے روزنوں سے سرکتی آ رہی ہیں اور سنائی دے رہی ہیں۔ کبھی تاریخ لکھی جا رہی تھی تو لفظوں نے گواہی دی کہ الفت اور محبت کی بہت سی داستانیں ان مزاروں میں بھی کندہ ہیں۔ کئی قصے عداوت کے، کئی لمحے بغاوت کے، یہاں دیوار و در اور چاپ دیتے تھے۔ کئی قصے عداوت کے، کئی لمحے دیوار و در اور سیڑھیوں پر چاپ دیتے تھے ہمیشہ کی طرح، لیکن کوئی حاکم، کوئی سالار جب ان کو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے اپنے استبداد کی داستاں لکھتا، جنوں کو جرم کہتا اور محبت رائے گاہ لکھتا، تو بے چہرہ مورخ پھر اسے تاریخ کر دیتا۔ واہ واہ واہ، بے چہرہ مورخ، بہت شکریہ۔ کوئی حاکم، کوئی سالار جب ان کو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے اپنے استبداد کی داستاں لکھتا، جنوں کو جرم کہتا اور محبت رائے گاہ لکھتا، تو بے چہرہ مورخ پھر اسے تاریخ کر دیتے۔ میں صدیوں کی مسافت پہ کھڑا دھند ہوتی ساعتوں کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں میری تاریخ بھی شاید کسی ایسے مورخ نے لکھی۔ واہ واہ، میں صدیوں کی مسافت پہ کھڑا دھند ہوتی ساعت سوچتا ہوں میری تاریخ شاید کسی ایسے مورخ نے لکھی ہے۔ جنہیں مصلوب ہونا تھا وہ تخت تمکنت پہ استادہ ہیں، جنہیں مصلوب ہونا تھا وہ تخت تمکنت پہ استادہ ہیں، اور جنہیں اذن حکومت تھا وہ ڈھلتی رات کے پچھلے پہر میں فنا کے شہر کو رخصت ہوئے ایسے کہ رخصت کرنے والوں میں کوئی چہرہ شناسا بھی نہیں تھا۔ جنہیں اذن حکومت تھا وہ ڈھلتی رات کے پچھلے پہر میں فنا کے شہر کو رخصت ہوئے ایسے کہ رخصت کرنے والوں میں کوئی چہرہ شناسا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں زمانے کی حدوں سے ماورا ایک اور منظر دیکھتی ہیں۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں
زمانے کی حدوں سے ماورا ایک اور منظر دیکھتی ہیں. میرے جیسا کوئی بھٹکا مسافر شہر جانا کے کسی ایسے ہی آثار قدیمہ پر کھڑا ہے. میرے جیسا کوئی بھٹکا مسافر شہر جانا کے کسی ایسے ہی آثار قدیمہ پر کھڑا ہے. سوچتا ہے کبھی دریا یہاں سے چند قدموں کی مسافت تھا جہاں حد نظر قبریں دکھائی دے رہی. واہ 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 واہ. وقت ہمارا ذرا ابھی بتایا گیا کم ہو گیا. ایک ذرا دو یہ ایک اجڑتے شہر کا نوحہ اگر پیج 149 پہ آپ دیکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نظم ہے اور اس میں اپنی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام ہے سب کے لیے ہی ہے. سنو ہمارے گھروں پہ آسیب چھا رہا ہے. ہماری گلیوں میں اور محلوں میں خوف پاؤں جما چکا ہے. ہماری صبحوں کی روشنی ہم سے چھن گئی ہے. ہمارے سر پہ ہر ایک جانب ردائے ظلمت تنی ہوئی ہے. ہم اپنے پرکھوں کے سب محاسن گوا چکے ہیں. ہم اپنی نسلوں کی سب وراثت ہیں. ہم اپنے ہونے کے سب حوالے مٹا چکے ہیں. ہماری سانسوں پہ جبر و ظلمت کے دائرے ہیں. ہمارے شاعر سخن کو گروی اٹھا چکے ہیں. ہماری تاریخ کے قلمگر بھی آدھے سچ کو ہی اپنی منزل بنا چکے ہیں. ہماری سوچوں کے زاویے بھی بدل گئے ہیں. ہمارے لہجے سے اور لغت سے مٹھاس الفت کے اور محبت کے سارے سیگے نکل گئے ہیں. ہمارے لہجے سے اور لغت سے مٹھاس الفت کے اور محبت کے سارے سیگے نکل گئے ہیں. ہر ایک لمحہ ہر ایک لہجہ ہم ایک دلدل میں دھس رہے ہیں. میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ وقت ہاتھوں کی مٹھیوں سے اسی طرح سے پھسل رہا ہے کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو. واہ. میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ وقت ہاتھوں کی مٹھیوں سے اسی طرح سے نکل رہا ہے کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے پھسل رہی ہو. کہ جیسے یکبستہ شب اپنے محیط دامن میں موت کو لے کے چل رہی ہو. کہ جیسے آنکھوں کی پتلیوں سے کہ جیسے انگلی کی ساری پوروں سے جان یکدم نکل رہی ہو. میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں. اور یہ اعتزاز صاحب میرا بہت شدید احساس ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے. میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں. تمام رشتے بھی اور تعلق بھی اپنی توقیر کھو رہے ہیں. انہیں بتاؤ کہ اب پرندوں کے جھنڈ سارے دیار ہجرت کو چل پڑے ہیں. ہمارے آنگن میں دھوپ ایسی کڑی پڑی ہے کہ اپنے سائے ہی جل گئے ہیں. درخت شاخوں کو کھیت پانی کے رس کو جیسے ترس گئے ہیں. ہمارے شہروں کی تنگ گلیوں میں جیسے فاقے ہی بس گئے ہیں. درخت شاخوں کو کھیت پانی کے رس کو جیسے ترس گئے ہیں. ہمارے شہروں کی تنگ گلیوں میں جیسے فاقے ہی بس گئے ہیں. انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دہائی دینے پہ آ گئی ہے. انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دہائی دینے پہ آ گئی ہے. سو اس سے پہلے کہ خون ناحق تمہاری گلیوں کی اور محلوں کی نالیوں سے ابل رہا ہو. سو اس سے پہلے کہ خون ناحق ہماری گلیوں کی اور محلوں کی نالیوں سے ابل رہا ہو اور اس سے پہلے کہ گھر تمہارا بھی جل رہا ہو، امان دے دو، امان دے دو. آخر میں ٹائم ہوگا کوشچنز کا کہ اچھا میں چلیے ایک دو کوشچن لے لیں پھر آخر میں چاہوں گا کہ فواد یہ سالار حسن کے نام جو نظم ہے ان کی وہ پڑھیں پر وہ اس کو کنکلوڈنگ وی گو آؤٹ ود دا فلیور آف دیٹ. کوئی سوال کرنا چاہیں؟ آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارا جو مطلب بس معاشرے میں ہم ابھی تک ہمارا جو ذہن ہے وہ ابھی تک ہمارا کالونسٹ ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ طاقتور لوگ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر جگہ یہ ہمارے معاشرے میں اوپر سے نیچے تک حکومت بھی کرتی ہے
طاقتور لوگ بھی کرتے ہیں. تو اب آپ کے خیال میں کیا ہم سٹیپس لیں ایسے کہ جو ہے اس نظریے سے نکل پائیں, لوگوں کا جو ذہن ہے وہ مطلب ایک جمہوری ذہن بن پائے؟ جی دیکھیے, تبدیلی کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک لوگ تبدیلی کا موجب بنتے ہیں, اور ایک معاشرے میں کوئی ایسی طاقتور شخصیت یا شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اس معاشرے کو تبدیلی کے راستے پر لے کے چل سکتے ہیں. ہم سب لوگوں کا یہ بلیف ہے کہ پیغمبروں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے, تو ہمارے پاس جو آپشنس ہیں تبدیلی کی وہ یہی دو ہیں, اور اسی سے کسی صورت میں آنی ہے. میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زمین جو ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس طرح کی فلالیس لیڈرشپ کے لیے نہیں ہے جو اتنی بڑی تبدیلی کا موجب بن سکے جو اب ہماری ضرورت ہے. اس طرح کی فلالیس لیڈرشپ ہمارے پاس ہے نہیں, اور کہیں دور افق پہ نظر بھی نہیں آ رہی. میں بڑے احترام سے سب لوگوں کی ذاتی پسند, سب لوگوں کی ذاتی خواہشات, اپنی اچھی اور بڑی جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میرا 40 سال کا تجربہ, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ میں بنیادی طور پہ تاریخ اور سیاست کا ایک طالب علم رہا ہوں, تو مجھے کہیں پہ وہ ایسی شخصیت کوئی نظر نہیں آ رہی, یا شخصیتوں کا کوئی ایسا گروہ نظر نہیں آ رہا جو اس تبدیلی کا باعث بن سکے جس تباہی کے عمیق غار میں ہم گرے ہوئے ہیں, جہاں جو اسے ہم سے باہر نکال سکے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس تبدیلی کا جو اکلوتا راستہ ہے وہ لوگ ہیں. لوگوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی, اور دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ جو زیادہ تر لانگ لاسٹنگ تبدیلیاں ہیں وہ ہمیشہ لوگ لے کے آئے ہیں, وہ شخصیات نہیں لے کے آئیں, ماں سوائے ان انبیاء کے جنہیں اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ اس طرح کی تبدیلی لا سکیں. ورنہ معاشرے تبدیلی کا باعث بنتے ہوتے ہیں, لوگ تبدیلی کا باعث بنتے ہوتے ہیں. لوگ اپنی لیڈرشپس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اب ہم قبول نہیں کریں گے, اس طرح کی حاکمیت, اس طرح کا ظلم, اس طرح کا جبر, یہ ہم قبول نہیں, اس طرح کی اکنامک, اس طرح کا اقتصادی استحصال ہم قبول نہیں کریں گے. اور وہی رستہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے بھی باقی بچا. ون لاسٹ کوسچن. سر میرا نام احمد سہیل نصر اللہ ہے. سر میں ادھر ہوں, سر ادھر نظر آیا سر آپ کو؟ جی سر, میرا نام احمد سہیل نصر اللہ ہے, اور میں نگران ہوں اشاعت و نشریات مطبوعات کا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا. سر آپ کا نام ہی سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاعرانہ ہے. فؤاد حسن فؤاد, فیاض احمد فیاض, امجد اسلام امجد. تو یہ تو ماننے میں نہیں آتا کہ آپ نے شاعری ابھی کی ہوگی, یقیناً بہت پرانی کی ہوگی. یہ جب ہم آپ کی کتاب پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہر نظم اور غزل کے ساتھ کوئی صورتحال اٹیچ ہے, کوئی کیفیت ہے, کوئی صورتحال ہے. کہ ایسا تھا اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر بنائیں تو ہر نظم غزل کے ساتھ کوئی صورتحال منسلک ہے یا وابستہ ہے؟ دوسرا, اعتزاز صاحب, جب آپ نے ان کی کتاب پڑھی, آپ خود بھی جبر میں حبس کے موسم میں شاعری کرتے رہے ہیں, آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے اس میں؟ شکریہ. تو بہت تھوڑی شاعری ہے جتنی بھی ہے, لیکن ایک آپ اس ماحول سے تو گزرے ہیں نا سر. مجھے کسی نے کہا چھپوا لو, میں نے کہا اس کا عنوان یہ ہوگا 3-4 غزلیں 5-6 نظمیں. پہلے تو پھر نام کا بتائیے گا سر, پھر آگے سر. نہیں تو یہ ایک کیفیت شعر کی زمین کے لیے بڑی اچھی اور زرخیز کیفیت ہے. اگر آپ کا یہ ادراک ہو اور آپ کا یہ آپ کی سوچ ہو کہ ظلم بھی ہو رہا ہے, اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا, اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں. وسیع شاہ نے کہا ہے جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اور میں اس کو اور ریسٹرکٹ کرتا ہوں, میں اس کو اور پوائنٹڈ کرتا ہوں اس کی اجازت سے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, میں بدلوں گا تب بدلے گا, میں بدلوں گا تب بدلے گا. تو یہ آپ کی بات درست ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے, اور فؤاد میں بھی یہ کافی نظر آتی ہے. اس کا جواب کے ساتھ عائشہ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. یو سیڈ, اچھا مجھے یہ میرے نام کا حصہ جی اسی اسکول کالج کے زمانے سے, آپ نے ٹھیک کہا. میں شاید شعر بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں, لیکن جب, اور پڑھتا بھی رہا ہوں اور چھپتا بھی رہا ہوں, لیکن جب سرکاری ملازمت میں آ گیا تو وہ شعر لکھنے کا سلسلہ تو جاری رہا, کبھی کبھار ذرا تھوڑا سا کم تسلسل کے ساتھ, لیکن ویسے جاری بہرحال رہا. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی ہر چیز کا کسی خاص واقعے سے تعلق ہے. ہاں نیچرلی کوئی 1-2 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ایک تسلسل سے اس میں نظر آتی ہے, ایک خاص کیفیت.
لیکن شاید جو آپ نے محسوس کیا ہے وہ غالباً اس وجہ سے ہو کہ جب آدمی کا احساس تھوڑا سا زرخیز ہو تو وہ مشاہدہ بھی اور جس معاملے سے وہ گزر رہا ہوتا ہے وہ اکٹھے ہو کے پھر ایک کیفیت کی شکل دھار لیتی ہے، تو غالباً وہ معاملہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کا کسی واقعے سے تعلق ہے. کچھ شاعری واقعاتی ضرور ہے لیکن تمام نہیں. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ. میں یہی کہہ اچھا ان کو ذرا مائک. سوری، یس یس یس، یہ وہ بی بی ایک سوال کرنا چاہ رہی ہیں، وہ کر لیں. جی نہیں، وہ بھائی آپ نوجوان، آپ تو بڑے. آپ نے مجھے بی بی کا I'm 23 years old but thank you. بیٹی کیا کر ایک اردو کی محفل میں انگریزی میں سوال ہو سکتا ہے with your permission. So since the inception of literature and art there has been a correlation between torment and creativity, and this seems to be prevalent in your work as well. So just wanted to know whether this has also been, whether you think this is an underpinning condition, a precondition behind the creative expression that is so evocative that you've come up with. Thank you. میں اس کو ذرا مختصر کر دوں کہ torment, what torments you so much that you come out with poetry? جی just find one sentence as a basic statement. What you have said is correct, but not necessarily so. You know, it can be one reason but not necessarily always. اس سے جلا مل جاتی ہے کچھ چیز کو، تھوڑی سی میرے خیال ہے اس میں زبان میں اور کمیونیکیشن تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے اور لوگوں کو زیادہ بہتر کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. یہ پڑھ لو، پیج 83 ہے. سلال حسن کے لیے نظم جی، اس کی سالگرہ پر یہ میں نے جیل سے لکھ کے بھیجی تھی. میرے بیٹے میری جان تم میری تقلید نہ کرنا، میرے بیٹے میری جان تم میری تقلید نہ کرنا، اگر اس خطۂ ارضی پہ رہنا ہے تو سچ کو سچ نہ کہنا، حرف کی حرمت پہ کٹ مرنے کا سودا سر میں نہ رکھنا، جو جان دینے پہ آمادہ ہیں رد کفر کی خاطر کھڑے ہیں، ان کی بھی تائید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا. میرے بیٹے بھلا دینا وہ قدریں جن کی بنیادیں گئے برسوں میں گھنٹوں بیٹھ کر ہم نے بنائی تھیں، وہ سارے خواب جو ہم نے تراشے تھے، اس عرض پاک کی تصویر جو ہم نے بنائی تھی، وہ جس میں میرے گزرے 60 برسوں کی ریاضت اور تمہاری حرف حق کہنے کی جرت کو نئے قحط کی بنیاد بننا تھا، وہ جس میں نے منزل کا پتہ دینا تھا اور تمہیں فرحاد بننا تھا. وہ سب قدریں وہ بنیادیں منو مٹی تلے جا کر کہیں پر دفن کر دینا، تمہارے سامنے پھر جبر و استبداد کا کوئی نیا منظر اگر تخلیق ہو جائے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی مورخ سلگتے چیختے ہر سچ کو آتش دان میں ڈالے، نئی تاریخ ایک تحریر ہو جائے، تو اس پر بھی میری جان تم میری خاطر کوئی تنقید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا. اور میرے بیٹے بس اتنا یاد رکھنا، میرے ذمے اب اس مٹی کا کوئی قرض بھی واجب نہیں ہے، میرے گزرے دنوں کا لمحہ لمحہ اس کا شاہد ہے، مگر پھر بھی امیر شہر یا اس کا کوئی بھی ہیلا گر مجھ پر کوئی دشنام دے یا پھر کوئی بہتان باندھے، اس کی بھی تردید نہ کرنا. میرے بیٹے میری جان تم میری تقلید نہ کرنا. میرے بیٹے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہجرت تم پہ واجب ہو چکی ہے، مگر اتنا تو کہتا ہوں کسی جابر کسی سلطان کے آگے ادا تم کلمہ توحید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا. شکریہ فواد، آپ نے بڑا میں انرچ کیا ہے آج، اور آپ کی شاعری اور دعا ہے کہ آپ لکھتے رہو اور اسی طرح اچھی شاعری کرتے رہو. اور یہ جو آپ نے ابھی کہہ دیا کہ میرے ذمے اب اس مٹی کا کوئی قرض بھی واجب نہیں ہے، یہ ابھی تو بہت عرصے بعد، آپ کی عمر ابھی بہت کم ہے.